नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कि अल्लाह ने इस बात पर गवाही दी कि इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी कि वो हर तदबीर अदल के साथ फरमाने वाला है। इसके सिवा कोई लायक परस्तश नहीं और वही गालिब हिकमत वाला है। ये आयत करीमा जो है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में शाम के दो आदमी हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज़ की, जब वो मदीने में तशरीफ़ लाए ना तो उन्होंने देखा, तो आपस में ही उन्होंने ये बात की एक दूसरे से कि जिस शहर में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था, ये वही शहर है। उसकी निशानी है जो उनकी किताबों में लिखी हुई थी, ये वही शहर है। और जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपका चेहरा अक़दस जब देखा तो चेहरे को देखते ही हजूर को पहचान लिया। अपनी किताब तौरात के मुताबिक जो वहाँ अल्लाह करीम ने आपका हुलिया मुबारक लिखा था, बयान किया था, जो ख़दो हाल आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह करीम ने बयान फरमाए थे, मेरे महबूब का चेहरा ऐसा होगा, जुल्फ़ें ऐसी होंगी, नाक मुबारक ऐसा होगा, होंठ मुबारक ऐसे होंगे, चश्मान मुबारक ऐसे होंगे, रंगत ऐसी होगी। तो चेहरे पर नज़र पड़ते ही उन दोनों ने पहचान लिया कि हाँ, शहर भी वही है और ये हस्ती भी वही है जिन्होंने आखिरी नबी बनकर आना था। तो उन्होंने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद अर्ज़ की कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उन्होंने अहमद नाम लिया ना, फरमाया आप अहमद हैं। तो आपने फरमाया हाँ, मैं अहमद हूँ। आसमानों में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ठीक जवाब दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवाल करो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तलावत की। शाहिदल्लाह, अल्लाह गवाही देता है, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि बस वही लायक इबादत है, उसके सिवा कोई नहीं। और जब आयत करीमा आपने तलावत फरमाई तो ये आयत मुबारका सुनकर दोनों मुसलमान हो गए वहीं पर कि आपने सच फरमाया। और ये जो आयत करीमा नाज़िल हुई है मदीना में,
عرض کی نا، مدینہ میں یسرب میں تشریف لائے صحابہ جو بعد میں صحابہ بنے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روز یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے جو مشرکوں نے نصب کر رکھے تھے. جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہاں مکے میں وہ سارے کے سارے بت جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، اوندے منہ کے بل گر گئے. یہ اس کی شان تھی اس آیت کریمہ کی کہ رب کریم نے خود گواہی دی اس بات کی کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت. ایک بات دوسری اللہ نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور تیسری علم والوں نے بھی گواہی دی جن کے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی تھی، علم لدنی کہہ لیں، جن کو اللہ کریم نے علم عطا کر رکھا تھا. اور پھر جو صفت اللہ کریم نے وہاں اپنی بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں. وہی غالب بھی ہے، وہی حکمت والا بھی ہے. تو یہ شان تھی اس کی، شان نزول. آگے ساتھ ہی متصل اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی کہ یہود و نصارہ کی بات کیجیے کہ جب ان کے پاس یہ کتاب آ جانے کے بعد بھی اگر انہوں نے جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ تھی بغیم بینہم، وہ حسد اور عناد کے باعث تھا. ان کے اندر جو چھپا ہوا عناد تھا اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. حالانکہ اوپر دو یہودی جو آئے تھے انہوں نے شہر کو دیکھ کر بھی گواہی دے دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی چہرہ مبارک کو دیکھ کر بھی گواہی دے دی. سوال بعد میں کیا، دو شہادتیں تو پہلے انہوں نے وصول کر لی تھی، شہر کو دیکھ کر بھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر بھی. اب اللہ کریم فرما دیتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتابیں آ چکی تھیں، تورات اور انجیل آ چکی تھی، تو ان کے اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ جانتے نہ تھے، محض بغض اور حسد عناد کے باعث انہوں نے یہ کہ اسلام قبول نہ کیا. وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ فرماتے ہیں جو کہ اللہ کی آیاتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب لینے میں جلدی فرمانے والے ہیں، یا جلد حساب لینے والے. تو تین باتیں یہاں اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی. پہلے حصے میں فرمایا کہ دین، بے شک، ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، وہ اسلام ہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی، آپ کے گوشت گزار یہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی مذہب دین آتا رہا وہ اسلام تھا، وہ اسلام تھا. ایک ہی شریعت تھی، پیٹرن بھی ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت، رسالت کی گواہی، دوزخ اور جنت کی، آخرت کی گواہی، حساب و کتاب کی گواہی. یہ ساری چیزیں جو جن پر آج ہم ایمان لے کر آئیں تو ہم مسلمان بنتے ہیں، بین یہی سارے معاملات ہر امت کے ساتھ تھے اور یہی دین پیش کیا جاتا تھا.
اور ہر دور میں جو نبی پیغام لے کر آتا یہی پیغام لے کر آتا تھا، اور ہر دور میں ہر نبی کو ماننے والے جو تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں یہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، انہوں نے اٹ سیلف اپنے نام رکھ لیے۔ اللہ کریم نے کسی کو یہودی اور نصرانی نہیں بنایا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا وہ بھی مسلم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا وہ بھی مسلم تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والا تھا وہ بھی مسلم تھا۔ ہر ایک نبی کو ماننے والا جو تھا وہ مسلمان تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اپنے آپ کو اور اپنی امت کو مسلمان کہا تھا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین اسی اعتبار سے وہ کہا کرتے تھے وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہ آل عمران کی آگے صورت آیت آئے گی یہ بھی، کہ ہم اسلام لانے والوں میں سے ہیں، مسلمون۔ تو تواتر کے ساتھ ہر امت کو اللہ کریم نے ٹائٹل ایک دیا، اور وہ ٹائٹل تھا مسلم کا، اور جو دین بھیجا اس کا عنوان اللہ کریم نے رکھا اسلام۔ تو یہاں اللہ کریم نے سند دے دی، مہر لگا دی کہ میرے نزدیک تو دین ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ اب جو نبی بھی آتا رہا اسی دین کو لے کر آتا رہا۔ اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دین بیان فرمایا اس کا نام اسلام تھا۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر نبی اسی ٹائٹل کے نیچے آتا رہا، ہر نبی کی امت کو یہی ٹائٹل اللہ کریم نے دیا۔ تو پہلا مسئلہ جو اللہ نے بیان فرمایا جو کھول کر کہ یہ تورات کے ماننے والے آج جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، انہوں نے خود گڑھ لیا، اپنے آپ کو یہودی کہلانا خود پسند کیا، اپنا نام اپنی پہچان خود بنا لی۔ اسی طرح عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے عیسائی کہلوانا شروع کر دیا، اور نصرانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو سبق یہ اللہ کریم نے دیا کہ اگر تم میرے اور میرے محبوب کے پیغام پر دین قبول کر کے بیٹھے ہو تو پھر اسلام کے سوا کوئی اور ٹائٹل پسند نہ کرو۔ اب جو اسلام کے سوا علاوہ کوئی ٹائٹل اپنے ساتھ پسند کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا۔ میں جو فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کم پر قناعت نہ کریں۔ بھائی آپ کون ہیں؟ میں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے بڑھ کر نہ اس سے کم نہ اس سے بڑا کو تعارف کروائیں، ایک ہی تعارف ہے آپ کا اور میرا، ایک ہی تعارف ہے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب جو ہے نا یہ معاملات یہ نیچے کے ہیں، یہ تعارف اللہ نے پسند نہیں کیا، نہ اللہ کریم نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا۔ جو ٹائٹل اللہ کریم آپ کے لیے پسند کرتے ہیں اس ٹائٹل کو اپنا لیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو جب قبر میں پوچھا جائے گا ماں دینک، تیرا دین کیا ہے، تو وہاں کہے گا کہ میں بریلوی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافی ہوں۔ وہاں کیا جواب دے گا؟ وہاں یہ کہے گا کہ دینک اسلام، میرا دین اسلام ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو وہاں ہر زبان یہ بولے گی کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہاں موت پڑتی ہے، یہاں اپنا تعارف آپ اپنے مسلک کے ساتھ کیوں کرواتے ہیں؟ بھائی آپ پیروی جس کی کر رہے ہیں، کوئی آپ کا امام ہے، وہ بھلے سے رکھیں اس کو، اس کے ساتھ محبت رکھیں، اس کی طریقت کو اپنائیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل نہ لگائیں۔ یہاں تو ظلم یہ ہے کہ مساجد کے بعد لکھا ہوا ہے، جو اللہ کا گھر، خالصاً اللہ کا گھر ہے، جس کو اللہ کریم نے نام، یہ بھی ظلم کیا نا ہم نے، جس کو اللہ کریم نے اپنے گھر کو نام دیا مسجد، میرا گھر جہاں مجھے سجدہ کیا جاتا ہے اس کو اللہ کریم نے ٹائٹل دیا مسجد۔ ہم نے وہاں بھی اپنا تماشا شروع کر دیا۔
پہلے نام رکھے جاتے تھے، جیسے اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد نور تھا کبھی، جی شاید آپ کو علم نہ ہو، اس مسجد کو پہلے مسجد نور کہا جاتا تھا، لیکن جب یہ رینوویٹ کی گئی تو اس کا نام مسجد اسلام ہو گیا۔ شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر یہ فتنہ نہیں ہے، فقط مسجد اسلام۔ اور بھی مساجد ایسی ہیں جیسے مدینہ مسجد ہے، وہاں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا حنفی بریلوی فلانا، نہیں، وہ مدینہ مسجد ہے۔ اور یہ مسجدیں بس یہاں قناعت کریں، نام کوئی بھی دے دیں، نام کوئی بھی دے دیں، اس کے نیچے ٹائٹل مت لگائیں، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، مسجد فلاں اہل حدیث، مسجد فلاں اہل تشیع۔ بھئی یہ کیا تماشا تم لوگوں نے لگا رکھا؟ اب مسجدیں بھی آپ نے تقسیم کر دی، پہلے دین کو تقسیم کیا، اپنے مذہب کو تقسیم کیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے گھروں کو بھی تقسیم کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا؟ اور آج سے 15-20 سال پہلے تو یہ معاملہ گزر چکا ہے، میں شاہد ہوں اس بات کا کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا جو گوارا نہیں کرتے تھے، اب تو پھر بھی کچھ برف پگھلی کہ ایک مسجد میں آپ کو مختلف مسالک کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، کچھ برف پگھلی ہے۔ لیکن آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں نا، جب انتہا پسندی کا دور تھا تو ایک دوسرے کی مسجدوں کو آگ لگائی جاتی تھی، ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم پھوڑے جاتے تھے، ایک دوسرے کی مساجد میں قاتلانہ حملے کیے جاتے تھے، ایک دوسرے کے علماء کرام کو قتل کیا جاتا تھا، اور سارے کے سارے کون تھے؟ مسلمان۔ وہ جو تعلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تو فقط ایک ہی دین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ جب آپ نے تفریق کی تو سارے کے سارے فتنے آپ کے اندر دار آئے۔ اگر ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ ہاتھ جہاں مرضی رکھ کر نماز پڑھیں، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ میرا کیا جاتا ہے؟ آپ چھاتی پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تب، ناف پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تب، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں تب، میرا کیا جاتا ہے اس میں؟ مجھے کہاں تکلیف ہے؟ بھائی نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی پڑھ رہا ہے۔ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے۔ بھائی تیرا کہاں تعلق آ گیا؟ تو کون ہوتا ہے فتوے دینے والا کہ تیری نماز ہوئی یا تیری نماز نہیں ہوئی؟ نماز تو ہے ہی بندے اور رب کے درمیان ربط، اس کے درمیان تو تیسرا آتا ہی نہیں۔ میں خام خواہ کا ٹھیکیدار بن گیا کہ تیری ہوگی اور تیری نہیں ہوئی۔ تو جو اللہ کریم پیغام دینا چاہتی سایت کریمہ کے آغاز میں کہ میرے نزدیک یاد رکھو، اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹائٹل کو میں پسند نہیں کرتا، نہ قبول کروں گا۔ مدد تو تب ہے نا، آپ اتنے جیدار ہیں، اتنے جگرے والے ہیں، تو جب قبر میں پوچھا جائے کہ تیرا دین کہا تو وہاں اٹھ کر کہنا کہ میں اہل حدیث ہوں، وہاں کوئی نہیں بولے گا۔ یہ سارے کا سارا تماشا انہوں نے یہاں زمین کے اوپر لگا رکھا اور اپنی دکانداریوں کے لگا رکھا ہے۔ بھائی عقیدہ رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ کس نے کہا آپ کو اپنا عقیدہ بدلیں؟ جو ہے رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے تک رکھیں، اس پر فتنہ اور فساد نہ کریں، تماشا نہ کریں، ٹائٹل مت دیں۔ کچھ شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے بندے کے اندر، کہ جس بات سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہم اس کے مخالف جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ماننے والے ہیں، تیرے محبوب کی ماننے والے ہیں۔ کام سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ماننے والے ہیں۔ تو کم از کم آپ جو میرے پاس میرے بھائی بیٹھے ہیں، یا جن تک میری آواز یہ جا رہی ہے، جن تک پہنچے گی، یہ اپنے دل کے ساتھ عہد کر لیں کہ ہم مسلمان کے علاوہ کوئی ٹائٹل پسند نہیں کریں گے۔ نماز آپ جیسے مرضی پڑھیں، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اپنے نام کے ساتھ مسلک کو مت جوڑیں۔ مسلک میری ریکوائرمنٹ ہے، میرے رب کی ریکوائرمنٹ ضرورت
نہیں، رب آپ کو بندہ دیکھنا چاہتا ہے اپنا، بس ختم۔ تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تیسری بات اس میں ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے کہ رسول کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے نیچے آپ جس کو مرضی مانتے جائیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ بس دو باتیں چاہتا ہے، ایک میری وحدانیت پر یقین رکھو، اور ایک میرے رسول کو مان لو کہ یہ آخری نبی ہیں۔ بس جو اس دو پلروں پر قائم، جس نے عمارت اپنی قائم کر لی، وہ ستے ہی خیر ہیں، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو اس کے نیچے سودا کرے گا، جتنا دور چلے جائے گا اس سے، اتنا اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ پتہ تو تب چلے گا نا جب زمین کے نیچے جائیں گے، لیکن پھر کیا فائدہ؟ آج سمجھ جائیں، آج سمجھنے کا فائدہ ہوگا آپ کو، اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ۔ یہ بت جو ہم نے سجا رکھے ہیں نا اپنے صنم خانے میں، ان کو توڑ دیں، بس ایک خدا کی پرستش کریں جو کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فقط نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے، فقط نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے، آپ کے سینے کے اندر جو چھپے ہوئے بت ہیں جن کی آپ مان کر زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے بڑا بھی شرک کوئی نہیں، یاد رکھیے۔ جو بات اللہ نے کہہ دی نا، آپ نے اس سے انکار کر دیا، کسی اور کی مان لی، کسی اور کی مان لی، چاہے آپ کا نفسی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی اللہ کے سوا جب آپ کسی کو مانیں گے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں، کہ سامنے بت پڑا ہو تو تب بھی انسان مشرک نہیں ہوتا، کہ سامنے بت رکھ کر اس کی پوجا کرے گا تب مشرک ہوگا۔ جو تیرے دل کے اندر، تیرے دل کے صنمخانے میں جو بت سجے ہوئے ہیں، اگر ان کا کلا کما تو نے نہیں کیا، ان کو نکال کر باہر نہیں پھینکا، تو سمجھ لے کہ تو توحید کا قائل نہیں ہے۔ اور اگر تو توحید کا قائل نہیں ہے اور رسالت کا قائل نہیں ہے، تو پھر تو جو مرضی کرتا، پھر رب کریم کے ہاں تیری مقبولیت والی بات۔ تو ایک مہربانی کریں اپنی ذات پر کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی اور ٹائٹل پسند، بس آج کا یہی سبق لے کر جائیں کہ جتنی زندگی باقی بچی ہے اس بات کو پختہ کر لیں کہ میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، اس سے علاوہ اور میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ جو ٹائٹل میرے لیے میرے رب کریم نے پسند کیا، مجھے وہی قبول ہے۔ آپ اس بات پر اپنے آپ کو پختہ کر لیں تو پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کے لیے ہدایت کے رستے کیسے کھولتا ہے۔ ہماری بدبختی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے نہیں، اور یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ کبھی انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ صراط مستقیم پر کھڑے ہو کر سفر شروع نہ کریں گے، منزل مل نہیں سکتی۔ تو رستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول بتاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ تو شاہوں برانچیں شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائیں، سیدھے رستے پر کھڑے ہو کر سفر شروع کریں، قدم با قدم چلتے جائیں گے، کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے دل کے جو بند تالے ہیں نا ان کو کھول دے، ہمارے اذہان کو وسعت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرمائے، بد عقیدگی سے رب کریم ہمیں بچا لے اور سیدھا رستہ ہمیں دکھا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔